बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तर्जुमातुल कुरानुल मजीद क्लास 10th का 8th लेसन करेंगे सूरतुल नहल। सूरतुल नहल तारुफ। सूरतुल नहल कुरान मजीद की 16वीं सूरत है और ये 14वें पारे में है। इसके 16 रुकू और 128 आयात है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। शहद की मक्खी को अल नहल कहा जाता है। इस सूरत की आयत नंबर 68 में शहद की मक्खी का जिक्र है, जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल नहल है। ठीक है, अरबी में जो है ना इसको कहते हैं नहल, शहद की मक्खी को। तो इस आयत में इसका जिक्र है, इस वजह से इस सूरत का नाम जो है ना सूरतुल नहल है। जी स्टूडेंट्स, इस वजह से जो है ना इसका नाम नहल है। इस सूरत में अल्लाह ताला की नेमतों का तस्करा है कि जिक्र है। इस वजह से इस सूरत को सूरतुल नअम भी कहते हैं। इस सूरत में इंसानों के फ़ायदे के लिए जानवरों की तहलीक का तस्करा है, तहलीक पैदा करना, क्योंकि उनके चमड़े से गर्म लिबास, हलाल जानवरों के से खाने के लिए गोश्त और पीने के लिए खालिस दूध हासिल होता है। कुछ जानवर ऐसे हैं, ऊँट, घोड़े और खच्चर वगैरह, बोझ उठाने और सवारी के काम आते हैं। आसमान से बारिश का बरसना और उस बारिश की वजह से पीने का पानी हासिल होना, उसे पानी से पौधों और दरख्तों का उगना, मुख्तलिफ किस्म के फल मसलन जैतून, खजूर, अंगूर का उगना और बाज़ दरख्तों के से साए का हसूल, कुछ से पनाहगाह या हैमे वगैरह बनाना अल्लाह ताला की कुदरत और नेमतों का मजहर है। ठीक है, कि निशानी है अल्लाह ताला की नेमतों की ना। समुंदर से ताज़ा गोश्त यानी मछलियाँ और मोती अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। ज़मीन पर पहाड़ों को जमा देना ताकि ज़मीन मतवाज़न हो जाए और उसी ज़मीन पर नहरों और रास्तों को बना देना। ठीक है, उसी ज़मीन पर जो है ना आपने जो है ना नहरों और रास्तों का जो ना बनाना और सितारों की तहलीक फरमा देना, सितारे बनाना जिनसे सफ़र में लोग रास्ते तलाश करते हैं। समुद्रों में कश्तियों का चलाना, परिंदों का खुली हवा में पर फैलाना और फिर समेट लेना। ठीक है, जैसे परिंदे पर खोलते हैं और फिर जो है ना बंद कर लेते हैं, इस बात का जिक्र है। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की कुदरत की इलामात है। सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। औलादे आदम के लिए मुख्तलिफ रिश्ते मसलन बीवी, बेटे और पोते बना देना ताकि इंसान एक दूसरे का दुख दर्द महसूस कर सके, फिर उसे एहसास को मुख्तलिफ जहतों से महसूस करने के लिए, ठीक है, कि मुख्तलिफ तरीक़ों से महसूस करने के लिए कान, आँख और दिल अता फरमाना अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं। ये अल्लाह ताला की जो है ना हम पर बेशुमार नेमतें हैं जिनको इंसान गिन नहीं सकता। ठीक, इन्हीं नेमतों के ज़मन में अल्लाह की इंसान की तहलीक और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारज, ठीक है, स्टेजेस को कहते हैं मदारज, मसलन पैदाइश, बुढ़ापे और मौत का जिक्र करके बाज़ इंसानों पर रिज़्क़ में फजीलत को भी अल्लाह ताला की हिकमत और कुदरत की निशानी और नेमत बताया गया। मरकज़ी मौजू, ठीक है, इस सूरत का जो है ना वो मरकज़ी मौजू क्या है? सूरतुल नहल का मरकज़ी मौजू अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र, असबाते तौहीद और शिर्क का रद्द है। रद्द, मना करना, ख़त्म करना। ठीक, बुनियादी मज़ामीन सूरतुल नहल के आगाज़ में बयान किया गया है कि क़यामत का आना इंतहाई यकीनी बात है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो मुनकिर और मुतकब्बिर हैं। अल्लाह ताला शिर्क से पाक है। फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां नहीं बल्कि नूरी महलूक हैं जिनकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियां हैं। एक ज़िम्मेदारी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक वही पहुँचाना है। नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का बतौर नमूना तस्करा किया गया है कि वो सब अल्लाह ताला की तरफ से मबूस फरमाए गए। उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया और तागूत यानी हर वो चीज़ जो की याद से गाफिल कर दे। ठीक है, तागूत का मतलब कि वो जो हर चीज़ जो है ना, जो भी चीज़ जो है ना आपको अल्लाह ताला की याद से जो है ना वो गाफिल कर दे, इससे मना फरमाया। ठीक, नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये लोग मान लाएं या ना लाएं, आपका काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, हदायत देना अल्लाह ताला की तरफ से है।
ٹھیک ہے، صرف آپ نے جو ہے نا ان کو رستہ دکھانا ہے کہ یہ کام کریں، ٹھیک ہے، کہ نیکی کا ان کو ہدایت دینی ہے، اور اس کو رستہ وہ دکھانا اور نیکی کی راہ پر لے کر آنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کو ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا اور آخرت کے احوال کے لحاظ سے دو گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا ان کے حالات کے لحاظ سے نا دو گروہوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایک گروہ منکرین حق کا ہے، اس کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ آخرت پلک جھپکنے کی دیر میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ آ جائے گی۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی جو ہے نا یہ کہانی ہے۔ نا شکرے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے، ان کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مختلف عذاب بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ منکرین حق کا انجام بد ذکر کرنے کے بعد ان کی اخروی عذاب بیان کیا گیا ہے۔ جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آئے گا تو وہ اس لمحے بھی ظلم کر رہے ہوں گے، اور انہیں ادراک تک نہیں ہوگا، کہ انہیں اتنا بھی جو ہے نا وہ معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن ان کی نافرمانیوں پر گواہ لائے جائیں گے، انہیں خود بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ خود نہیں بولیں گے، ان پر گواہ ان کے بولیں گے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے سب چیزیں جو ہے نا وہ بولیں گی، گواہی دیں گی قیامت کے روز نا۔ دوسرا گروہ اہل ایمان کا ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ سورت کے آخر میں کچھ احکام بیان ہوئے ہیں۔ عدل و احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے معنی ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا عدل کے یہ کہ جتنا جس کا حق ہے نا اس کو اتنا ہی دیا جائے، اور احسان یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ بڑھ کر دیا جائے۔ اس صورت میں بت پرستی کی ممانعت کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہیں کچھ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ان کو کچھ اختیار نہیں وہ تمہیں دے سکے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی غلام ہو کہ وہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ بت تمہیں نفع نقصان، عزت ذلت یا زندگی موت نہیں دے سکتے۔ یہ تمام امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریکہ کی طرف لوٹ آؤ، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے نا بتا رہے ہیں، پہلے وہ منکرین حق کا ذکر آیا، پھر ایمان والوں کا ذکر آیا، اور پھر بت پرستی کے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف جو ہے نا ایک اللہ کو جو ہے نا وہ مانو۔ آیت نمبر 89-90 میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گروہ بنایا جائے گا جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام پر گواہ بنایا جائے گا۔ پھر نزول قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز، قرآن مجید ایک جامعہ کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا جو ہے نا وہ ذکر موجود ہے، اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشخبری ہے، ٹھیک، مسلمانوں کو معاشرتی احکام دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، معاشرے میں رہنے کے لیے جو ہے نا ان کو احکام دیے گئے ہیں، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بے حیائی، برائی اور ظلم و سرکشی سے منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک۔ یہ ہو گئے۔ سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ اور ان کی معتد صفات کا ذکر کی گئی ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یکسو تھے اور شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کی صفات کا تذکرہ کر کے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے
اور اگر بحث کی ضرورت پیش آئے جو اس طریقے سے بحث کی جائے کہ وہ بہترین ہو۔ یہ جو ہے نا اس کی ریڈنگ ہو گئی، اب جو ہے نا ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے ویری امپورٹنٹ نوٹ جو ہے نا اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن شامل ہے اس کے اندر، اور کون سی آیات شامل ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 89 تا 90، اٹس مینس کہ 2 آیات ہیں کہ با محاورے ترجمے کا امتحان لیا جائے گا، صرف یہ 2 آیات ہیں، ہم نا ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے نا ہم ترجمہ جو ہے نا وہ ریڈ کرتے ہیں 89 اور 90 کا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 89 اور 90۔ اور جس دن ہر امت میں ان پر ایک گواہ انہی میں سے ہم اٹھائیں گے، اور ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، ٹھیک، اور ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید کا ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ 90 والی آیت کا ترجمہ، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کو حقوق دینے کا، اور وہ منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برائی سے، ظلم و سرکشی سے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ آیات کا جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ترجمہ ہو گیا، ٹھیک۔ جی اسٹوڈنٹس، مشق درست جواب کا انتخاب کریں، ایم سی کیوز۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرے کی وجہ سے سورۃ النحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النعم، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اسے کہتے ہیں طاغوت، ٹھیک۔ سورۃ النحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے، یہ ذکر کا لفظ آیا ہے، یہ بھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہے، جس کو جتنا حق ہے اسے اتنا ہی عطا کرنا کہلاتا ہے عدل، کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ایم سی کیوز ہو گئے، اس کے بعد جو ہے نا یہ مختصر جواب دیں، ٹھیک۔ سورۃ النحل کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ یہ پیج نمبر جو ہے نا 125 پہ جو ہے نا یہ فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، فرسٹ شارٹ کوسچن کا جو ہے نا وہ آنسر ہے۔ سیکنڈ والا ہے، سورۃ النحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں لکھیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا جو نعمتیں دی گئی ہوئی ہیں نا ان کا جو ہے نا وہ لکھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تعارف کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے نا اس میں سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے نا وہ بتائی گئی ہیں، آپ کوئی سے 4 لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اس صورت میں انسانوں کے فائدوں کے لیے جانوروں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ یہ لکھ لیں کہ پودے اور درختوں کا اگنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مختلف قسم کے پھل وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں، ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تھرڈ والا آپ کر لیں اس کا، اور 4 لکھنی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ زمین پر پہاڑ کو جما دینا، زمین کو متوازن ہو جانا، زمین پر نہروں راستوں کا بنا دینا، اس میں یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک قدرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں تو یہ لکھ لیں، اونٹ ہچر وغیرہ والا لکھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ اس میں سے جو ہے نا 4 پوائنٹس لکھ سکتے ہیں۔ یہ تعارف کے سیکنڈ پیراگراف میں سے آپ نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 4 لکھنی ہیں، ٹھیک۔ جی، سورۃ النحل میں کن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا آپ نے سیدھا سیدھا ان کے نام لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروہ ہے منکرین حق، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ ہے اہل ایمان، ٹھیک ہے۔ یہ 2 جو ہے نا گروہوں کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ فورتھ شارٹ کوسچن ہے، سورۃ النحل میں منکرین حق کی کوئی سی 2 نشانیاں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حق کی جو ہے نا اب ہم نے جو ہے نا منکرین حق کی جو ہے نا کوئی سی جو ہے نا وہ 2 نشانیاں جو ہے نا وہ لکھنی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ پیج نمبر 126 پہ یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ پیراگراف جو ہے، ایک گروہ منکرین حق کا ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ شرک کرتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا 4تھ والے کا 2 نشانیاں جو ہے نا
شارٹ کوشچن ہو گیا. یہ آگے بھی لکھی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ 2 اسٹارٹ بھی ہیں یہ آپ کر لیں. جی اسٹوڈنٹس شارٹ کوشچن نمبر 5 دعوت حق کے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اس کے جو ہے نا 2 اصول جو ہے نا وہ بتانے ہیں. اس پہ یہ لاسٹ پیراگراف میں جو ہے نا اس کا 5th والے کا آنسر. ٹھیک ہے یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کو حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے اور اگر بحث کی ضرورت پیش آئے جو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو حکم فرمایا جائے اور یہ طریقہ اختیار کیا جائے بحث کا جو ہے نا جس سے جو ہے نا بحث بہترین ہو. ٹھیک ہے یہ 5th والے کا جو ہے نا شارٹ کوسچن کا آنسر. یہ الفاظ معنی درجہ ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. ٹھیک ہے ان کے جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ معنی آپ نے جو ہے نا وہ لکھنے ہیں. جی اسٹوڈنٹس نبعث ہم کھڑا کریں گے. طیبات پاکیزہ چیزیں. ٹھیک ہے ہاؤلائی یہ لوگ. الحبائث ناپاک چیزیں. تبیاناً کھول کر بیان کرنے والا. الفحشائی بے حیائی. ٹھیک ہے یہ آگے درجہ ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کریں. ٹھیک ہے یہ ترجمے 2 ہی آیات اس میں شامل ہیں. یہ جو ہے نا ہم نے اس کے جو ہے نا ترجمے جو ہے نا ابھی ریڈنگ کی ہے. پیج نمبر 136 پر ہے. ٹھیک ہے یہ دونوں 2 ہی اس میں جو ہے نا وہ شامل ہیں آیات. جی اسٹوڈنٹس تفصیلی جواب دیں. سورۃ النحل کے بنیادی مضامین تحریر کریں. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا اب اس کا لانگ کوسچن جو ہے نا وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. اسی بنیادی مضامین میں سے نا ہم نا اس کے پوائنٹس کر لیتے ہیں. پوائنٹس کر لیں گے تو ایزی ٹو لرن. ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس میں آ گیا جو ہے نا قیامت کا ذکر. ٹھیک ہے قیامت والی بات آ گئی. اس کے بعد جو ہے نا نوری محلوق فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری محلوق یہ دوسرا پوائنٹ کر لیں. ٹھیک ہے سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ. ٹھیک یہ 3 ہیڈنگز ہو گئی اس میں. قرآن مجید کا ذکر. ٹھیک یہ 4th ہیڈنگ ہو گئی. اس کے بعد آ گیا منکرین حق. ٹھیک ہے منکرین حق کی نشانیاں یہ آپ بنا لیں 5th ہیڈنگ. ٹھیک ہے منکرین حق کی نشانیاں یہ کر لیں. اس میں جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا ان کی نشانیاں آئیں گی. یہ پیراگراف آئے گا. دوسرا اگلا آ گیا جو ہے نا اہل ایمان کی نشانیاں. ٹھیک ہے یہ اہل ایمان کی جو ہے نا وہ نشانیاں آ گئی. ٹھیک ہے اس سے اگلی ہیڈنگ آ گئی بت پرستی کی ممانعت. ٹھیک ہے کہ بت پرستی سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے. ٹھیک نیکسٹ آ گئی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم کی فضیلت اور معاشرتی احکام کا ذکر. ٹھیک ہے ان کی جو فضیلت اور جو ان کو معاشرے پر جو ہے نا وہ دیا گیا ہے برتری دی گئی ہے اس کا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ. ٹھیک ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ کا ذکر آ گیا. ٹھیک یہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے نا دعوت حق. ٹھیک ہے دعوت حق کی جو ہے نا وہ نصیحت کہہ لیں. ٹھیک ہے دعوت حق کی نصیحت. ٹھیک ہے یا عمدہ نصیحت. ٹھیک ہے یہ جو ہے نا آپ یہ لاسٹ والی ہیڈنگ کر لیں. ٹھیک اسٹوڈنٹس یہ جو ہے نا یہ پوائنٹس میں یہ کوسچن ہو گیا لانگ کوسچن اور یہ اس طرح آپ کو ایزی ہو جائے گا لرن کرنے کے لیے. ٹھیک اسٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.